निशा, इस रेस्टोरेंट में आने वाले पहले नौजवान के साथ अगर तुम चाय पीकर दिखा दो तो यहाँ का सारा बिल मैं भरूंगी। हिना ने बड़े जोश में आकर ये जुमला बोला था। निशा कहने लगी, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि आज तक कभी निशा शर्त नहीं हारी। हिना कहने लगी, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम बस ये देखो कि रेस्टोरेंट में आता कौन है। निशा शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और इतनी ही मगरूर और घुमंडी भी थी, और अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर इन्हें हराना इसका पसंदीदा मशगला था। अब भी वो इस इंतजार में थी कि कौन रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता है। रुमैसा कहने लगी, हाय कोई चॉकलेटी किस्म का हीरो टाइप लड़का अंदर आए, कितना मजा आएगा। वो तो निशा को मुंह भी नहीं लगाएगा। निशा ने फूंक मारकर अपने चेहरे पर आने वाले बालों को पीछे किया था। वो कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस लड़के के साथ मैं चाय पीने के लिए कहूँ और वो मुझे इनकार कर दे। निशा को अपने हुस्न पर कुछ ज्यादा ही गुरूर था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो वाकई बेहद हसीन थी। सब लड़कियों की नज़र रेस्टोरेंट के बैरूनी दरवाजे की जानिब थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और एक निहायत ही बेनियाज किस्म का जेंटलमैन अंदर दाखिल हुआ था। इसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और इसके साथ मेहरून ड्रेस पैंट, लेकिन वो कहीं से भी लड़का नहीं था, बल्कि 35 से 36 साल शख्स था, जिसके सर के कहीं कहीं से बाल सफ़ेद भी नजर आ रहे थे। चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें काफ़ी गहरी थी। मोबाइल कान पर लगाए वो किसी से बात कर रहा था। अंदर दाखिल होके वो एक टेबल पर बैठ गया। अब भी वो फ़ोन पर बात कर रहा था। निशा कहने लगी कि यार ये क्या, ये तो अंकल टाइप नौजवान निकला। सो बोरिंग यार, इसके साथ चाय पीने का क्या मजा आएगा। इसे देखकर तो लगता है कि जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है, लग रहा है डांट खा रहा है। कम से कम 2 से 3 बच्चों का बाप लगता है। निशा का दिल बुझ कर रह गया था। हिना हंसने लगी और कहने लगी, जाओ जाओ, तुम्हें शौक था ना, तो अब जाओ, जाकर अपना शौक पूरा करो। शर्त लगाई है तो निभाओ जाकर। निशा बेदिली से उठी थी और आहिस्ता आहिस्ता एक अदा से चलती हुई वो वलीद के सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आपका नाम हुसनैन है? वलीद ने हैरत से इसकी तरफ देखा था। इसने मोबाइल अपने कान से पीछे किया और कहने लगा, नहीं, मेरा नाम वलीद है, लेकिन आप कौन? तो वो कहने लगी, जी जी वलीद हसनैन। शायद ये कहते हुए वो सामने कुर्सी पर बैठ गई। वलीद इसे हैरत से देख रहा था। वो कहने लगा, मोहतरमा, मेरा नाम हुसनैन नहीं है, सिर्फ वलीद जब्बार है, और मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? वो कहने लगी, अरे ऐसे कैसे नहीं पहचाना, आप ही ने तो मुझे बुलाया था। ये सुनकर वलीद ने अपने कान पर लगा फ़ोन, जो इसने ज़रा सा पीछे हटाया था, दोबारा से कान से लगाया और कहने लगा, यार मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। फ़ोन बंद करके वलीद ने बड़े गौर से इस लड़की के सरापे को देखा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र से लड़की थी, लेकिन अपनी कम उम्री के हिसाब से फैशनेबल काफ़ी थी, देखने में मॉडर्न भी लग रही थी। मैं कहने लगा, देखें, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि मैं तो खुद किसी के इनवाइट करने पर यहाँ आया हूँ। आपको शायद गलत फहमी हुई है। तो कहने लगी, ओहो, मेरे साथ किसी ने प्रैंक कर दिया। मैं तो जल्दबाजी में घर से खाना तक नहीं खा कर आई, और अब तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप मुझे 1 कप चाय पिला सकते हैं? एक्चुअली जल्दी जल्दी में तो अपना ATM कार्ड भी साथ नहीं लाई, मेरे पास अब पैसे भी नहीं, और मेरे सर में इस वक्त इतना शदीद दर्द है कि चाय नहीं पीऊँगी तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, प्लीज़। बड़ी लज्जात से निशा ने वलीद से ये बात कही थी। इसने जांचती हुई नज़रों से इस लड़की को देखा था। फिर इशारे से इसने वेटर को बुलाया और कहने लगा कि 2 कप चाय ले आए। कुछ देर बाद ही वेटर चाय ले आया। तब तक निशा अपना सर पकड़े यूं जाहिर कर रही थी जैसे वाकई इसके सर में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। चाय आई तो कहने लगी, मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। देखें, आप ये मत समझिएगा कि मैं पैसे नहीं दे सकती, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। वलीद कहने लगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाय पीजिए। वलीद के नंबर पर फिर से कॉल आने लगी। इसने फ़ोन उठाया और कहने लगा, यार मैं बेहद परेशान हूँ, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और तुम हो के पहुँचे ही नहीं, और ना ही तुम्हारे दोस्त पहुँचे हैं जिनसे मिलने के लिए तुमने मुझे यहाँ भेजा था। अजीब मजाक किया तुमने मेरे साथ। फिर वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ 15 मिनट और वेट करूँगा, अगर वो साहब ना आए तो फिर मैं उठकर चला जाऊँगा यहाँ से। ये कहकर इसने फ़ोन बंद किया और टेबल पर पटक कर रख दिया। फिर अपनी चाय पीने लगा, साथ साथ एक नज़र इस लड़की को भी देख रहा था जो बड़े इत्मीनान से चाय पी रही थी। इसे देखकर लग नहीं रहा था कि अब इसके सर में कोई दर्द होगा।
वलीद ये सोच रहा था कि ये कौन सी बीमारी है कि सर का शदीद दर्द सिर्फ चाय पीने से ही खत्म हो जाए। ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। बहरहाल चाय खत्म होते ही निशा फौरन से उठकर कहने लगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कहकर वो सीधा रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी। वलीद को हैरत का झटका इस वक्त लगा जब बहुत सारी लड़कियां एक टेबल पर बैठी निशा के बाहर जाते ही कहके लगाकर हंसती हुई बाहर चली गई। वलीद को कुछ शक हुआ था। इसने चाय खत्म की और सामने रखे मेन्यू कार्ड के अंदर चाय के पैसे रखे और चलता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आया। लेकिन बाहर का मंजर देखकर इसके होश उड़कर रह गए थे। वो लड़की एक गाड़ी के पास खड़ी अपनी सब दोस्तों के साथ हाथ पर ताली मार मार कर हंस रही थी। वह कहने लगी, मैंने इस बुड्ढे को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है कि मत पूछो। ऐसी एक्टिंग की है जैसे कि चाय नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर वलीद को जितना इस पर गुस्सा आता इतना कम था। इसने क्या समझ रखा था इससे। फिर वो कहने लगी, चलो चलो शाबाश, शर्त के पैसे निकालो। हिना कहने लगी, शर्त बिल पे करने की थी, वो मैंने पे कर दिया। निशा कहने लगी, वो तो तुमने करना ही था, लेकिन मुझे इसके अलावा भी पैसे चाहिए। जीत के पैसे लेने का अपना ही मज़ा होता है, चलो निकालो पैसे। ये देख कर कि इस लड़की ने इसे शर्त के खातिर इस्तेमाल किया था, वलीद का दिमाग घूम कर रह गया था। वो चलता हुआ इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये देखकर बाकी लड़कियों के तो होश उड़े थे। निशा ने जब मुंह से सर तक इस शख्स को देखा तो इसकी बोलती बंद हुई थी। वो बड़े गुस्से से बोली, जो इसे देख रहा था। इससे पहले कि कुछ कहता इसने जल्दी से फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। साथ ही अपनी दोस्तों को कहने लगी, कम ऑन गाइस, फटाफट से गाड़ी में बैठो वरना ये मॉन्स्टर हमारा गला दबा देगा। सब लड़कियां जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। बहुत ही बदलिहाज और बदतमीज किस्म की लड़की थी। जैसे ही इसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ाई, पीछे मुड़कर वलीद को अंगूठा दिखाने लगी, जैसे कि ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया। वलीद पहले ही जॉबलेस होने की वजह से परेशान था और यहाँ भी जॉब के सिलसिले में किसी से मीटिंग करने आया था। लेकिन इस लड़की की हरकत देखकर इसका खून खोल कर रह गया था। चंद रोज बाद इसे एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिली थी। हालांकि वो ये जॉब करना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त जॉब करना इसकी मजबूरी थी। इसकी माँ बीमार रहती थी और 3 माह से इसकी नौकरी नहीं थी। सारी जमा पूंजी इस्तेमाल हो चुकी थी। अपनी वालिदा के इलाज के लिए इसे पैसों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इनकी मेडिसिन काफ़ी महंगी आती थी और एक दिन की भी मेडिसिन वो मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने ये जॉब शुरू कर दी। इसका पहला दिन था। सेकेंड ईयर की क्लास इसे लेनी थी। जब वो वक्त मुकर्ररा पर क्लास में पहुंचा तो ठीक ठाक जैसे ही वो दाखिल हुआ, तमाम स्टूडेंट्स अटेंशन हो चुके थे। इसने कहा कि मैं आपका नया टीचर हूँ और आज के बाद आपको फिज़िक्स में ही पढ़ाऊँगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता तमाम बच्चों से इनका तारुफ करना शुरू किया। जब इसकी नज़र बेंच की रो में बैठी दूसरी लड़की पर पड़ी जो अपने मुंह के आगे किताब रखे बैठी हुई थी। इसका चेहरा बिल्कुल इस किताब के पीछे छुपा हुआ था। इसके पास आकर वो कहने लगा, आप अपना तारुफ नहीं करवाएंगी? वो कहने लगी, वो मैं वो वलीद को न जाने क्यों इस लड़की की हिचकिचाहट समझ में आने लगी थी। इसने कहा, आप ये किताब अपने चेहरे से हटा सकती हैं? तो वो कहने लगी, वो कहने लगा, देखें, पहले तो ये किताब अपने चेहरे से हटाएं और मैंने सिर्फ आपका तारुफ करना है, इसमें मैं करने वाली कोई बात नहीं। वलीद की बात सुनकर पूरी क्लास में हंसी की आवाज़ गूंजी थी। जैसे ही इस लड़की ने किताब अपने चेहरे से पीछे की, इसे देखकर वलीद के होश उड़ गए थे। ये तो वही लड़की थी जो 4 दिन पहले अपने दोस्तों से शर्त लगाकर इसके साथ बैठकर चाय पी कर गई थी। वलीद को जितना गुस्सा आता इतना कम था, क्योंकि इसकी हूटिंग करते हुए, इसका मजाक उड़ाते हुए अपनी गाड़ी में बैठ कर गई थी। वो नहीं जानता था कि इसकी स्टूडेंट निकलेगी, जो काफ़ी शर्मिंदा सी खड़ी थी। वलीद ने अपना लहजा मुतवाज़िन ही रखा। वो कहने लगा, जी फरमाइए, क्या नाम है आपका? तो वो कहने लगी, निशा। वलीद ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। सारी क्लास का तारुफ होने के बाद इसने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लड़की पढ़ाई में ज़रा भी तवज्जो नहीं देती थी। हर वक्त उल्टी सीधी हरकतों में वो सबसे आगे होती थी। एक बार हाफ टाइम में इसका गुजर क्लास के पास से हुआ तो जब इसे खिलखिलाकर हंसी की आवाज़ सुनाई दी और साथ में एक लड़की की जानदार आवाज़, जिसमें वो इसी की बातें दोहरा रही थी जो कि वो क्लास में पढ़ा रहा था। ये सुनकर वलीद के कदम वहीं ठटके थे।
اس نے جب کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو نشا لڑکیوں کے سامنے کھڑی اس کی نقل اتار رہی تھی کہ سر یوں چشمہ سیدھا کرتے ہیں، یوں بیٹھتے ہیں، یوں بات کرتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں، اور تمسخرانہ انداز سے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ ولید کو اس کی یہ حرکت بری تو بہت لگی، لیکن اسے کہا کچھ نہیں۔ وہ جتنا اسے اگنور کرتا تھا وہ لڑکی اتنا ہی زیادہ اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ یہ بات اس نے بہت نوٹ کی کہ وہ لڑکی اس کے لیکچر کو سننے کے بجائے اپنی گود میں نظر جمائے جانے کیا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ چلتا ہوا جب اس پاس آیا تو وہ موبائل پر کسی سے چیٹ میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر ولید کو اتنا غصہ آیا تھا، وہ کہنے لگا نشا سٹینڈ اپ۔ وہ بری طرح بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ولید اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے موبائل فوراً سے اپنی جیب میں ڈالیا اور پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ ولید کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں لیکچر دے رہا ہوں اور آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ حد ہے کہ آپ موبائل میں مصروف ہیں۔ اب آپ پوری کلاس میں کھڑی رہیں گی۔ پھر ولید اس سے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ نشا نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا کیونکہ وہ تو لیکچر سن ہی نہیں رہی تھی بلکہ اپنی کزن سے چیٹ پر باتیں کر رہی تھی کہ بڑا بور سر ہے، اس کے پیریڈ میں مجھے نیند زیادہ آتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، کھڑوس ہے۔ جب اس نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تو ولید نے کہا کہ آپ میری کلاس سے باہر نکل جائیں اور کلاس سے باہر کوریڈور میں جا کر کھڑی ہو جائیں۔ یہ سن کر نشا نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے کیا مجھے چھوٹی کلاس کی بچی سمجھ رکھا ہے جو میں کلاس سے نکل کر کوریڈور میں کھڑی ہو جاؤں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ سب بچوں کے سامنے اس نے ولید کی بات سن کر اس نے کہا تھا۔ ولید کہنے لگا میں نے آپ سے جو کہا ہے جا کے کریں، آپ کے اندر ذرا بھی استاد کے لیے تمیز اور لحاظ نہیں ہے۔ لیکن وہ وہیں اکڑ کر کھڑی رہی۔ ولید نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کلاس سے باہر نکال دیا۔ وہ کہنے لگا چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ یہاں پر۔ وہ کہنے لگی سر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کو اس کا خمیازہ بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ ولید کہنے لگا اور شٹ اپ، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور زبان سے نکالا تو میں ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ وہ کہنے لگی آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں کھا لوں گی؟ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ ولید نے دونوں ہاتھ باندھے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کس کی بیٹی ہوں؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ اتنی بدتمیز اولاد آخر ہے کس کی۔ یہ سننا تھا کہ نشا کا چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ ولید کہنے لگا شٹ اپ اینڈ کیپ کوائٹ، اگر تم نے مزید بدتمیزی کی تو میں تمہیں پرنسپل کے آفس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی پرنسپل کے آفس؟ تو کل آپ کو آنا پڑے گا، جو آپ نے کیا ہے نا یہ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ پورے 2 پیریڈ نشا کو کلاس سے باہر کھڑا ہونا پڑا تھا اور آنے جانے والی اسٹوڈنٹ لڑکیاں اسے دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے گزر رہی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت لگائی۔ اس کا باپ بجائے اسے سمجھانے کے کہ استاد کی عزت کرنی چاہیے، وہ کہنے لگا کہ میں کل ہی تمہارے پرنسپل کے پاس جاؤں گا اور اس ٹیچر سے بھی جا کر ملوں گا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو سزا دینے کی؟ تم فکر مت کرو، دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ سن کر نشا کا تو دماغ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگلے روز دوسرے ہی پیریڈ میں ولید کو پرنسپل نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ کلاس چھوڑ کے جیسے ہی پرنسپل کے آفس میں داخل ہوا، سامنے ہی کرسی پر نشا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ولید نے پرنسپل سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگے جی آ جائیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ولید ان صاحب کو یہ شکایت ہے کہ تم نے ان کی بیٹی نشا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ولید کہنے لگا یہ لڑکی ایک نمبر کی جھوٹی ہے، یہ کلاس کے دوران موبائل یوز کر رہی تھی اور جب میں نے اسے لیکچر کے بارے میں 3-4 سوال کیے تو اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے پنش کرنے کے لیے کلاس سے باہر نکلنے کے لیے کہا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتا نشا اپنے باپ سے کہنے لگی ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ساری کلاس کے سامنے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔ اب مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تم نے میری شکایت پرنسپل کو کی تو میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ ولید اس لڑکی کی جھوٹی بات سن کر جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا تو تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو دھمکی دینے والے؟
پھر وہ پرنسپل سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اس شخص کو نہیں نکالا تو یاد رکھیے گا کہ میں آپ کا ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ سن کر پرنسپل اپنا پسینہ پونچھنے لگا۔ ولید کو اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ پرنسپل کہنے لگا کہ ولید ایسا کرو تم نشا کو سوری بولو۔ یہ سن کر تو ولید کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور نشا سے سوری بولو۔ ولید کہنے لگا جب میری غلطی نہیں ہے تو میں اس سے سوری کیوں بولوں؟ یہ کہہ کر ولید کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ غصے سے آ کر وہ اسٹاف روم میں آ کر بیٹھ گیا جہاں اس کا اور ایک قریبی پروفیسر بیٹھا تھا اور بچوں کے پیپر چیک کر رہا تھا۔ ولید سے جب اس نے اسٹاف روم میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا یار بڑی مشکل سے تمہاری یہ جاب لگی ہے، پھر تمہاری والدہ بھی بیمار رہتی ہے۔ یہ امیر لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر تم ان سے ایکسکیوز کر لو ورنہ تمہاری نوکری اٹھ جائے گی، اور نوکری تمہاری مجبوری ہے، اس لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ولید کو اگر اپنی والدہ کی فکر نہ ہوتی تو شاید کبھی بھی اس بد دماغ لڑکی سے معافی نہیں مانگتا۔ اگلے روز جب وہ کلاس میں آیا تو نشا اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی لیکن نہایت غصے میں بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا نشا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو ساری کلاس کے سامنے ذلیل کیا۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے ایسا کوئی حق ہی نہیں حاصل کہ میں آپ کو ڈانٹ سکوں۔ آپ کا دل چاہے آپ پڑھیں نہ چاہے نہ پڑھیں۔ ساری کلاس نے جب یہ دیکھا تو سبھی نشا کو بڑی عجیب اور ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ وہ سر سے معافی منگوا رہی تھی۔ ولید نے کہا کہ کہو تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لوں۔ ساری کلاس جن نظروں سے نشا کو دیکھ رہی تھی یہ سب دیکھ کر تو نشا کو چپ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ پھر نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد ولید نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن پوری کلاس کی لڑکیوں نے اس سے بات چیت بند کر دی تھی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم سر سے معافی منگوا سکتی ہو۔ کہنے لگی سر کی بھی غلطی تھی، لیکن اس کی کوئی دوست بھی اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھی، اور یہ بات نشا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ولید کی وجہ سے اس کی ساری دوستیں اسے برا بھلا سمجھنے لگی ہیں۔ اگر وہ یہی معافی پرنسپل کے آفس میں مانگ لیتا تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کی انا بھی برقرار رہتی اور دوستی بھی، لیکن اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس لیے اس نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ ولید کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ایک بار وہ چھٹی کے وقت اسٹاف روم میں کچھ اسٹوڈنٹ کی کتابیں چیک کر رہا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی سر آپ کو سر ہمدان روم نمبر 5 میں بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئیں، انہیں بہت ضروری کام ہے۔ یہی سن کر ولید نے کاپی وہیں چھوڑی اور کرسی سے اٹھ کر روم نمبر 5 میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی کلاس میں داخل ہوا ایک نسوانی وجود اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس کی جان نکلی تھی۔ وہ نشا تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی زور زور سے بچاؤ بچاؤ۔ ساتھ ہی اس نے ولید کی شرٹ کے سارے بٹن توڑ کر اس کی شرٹ اتار دی۔ سب کچھ اتنی اچانک میں ہوا کہ ولید کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی زور زور سے چلا رہی تھی کہ اس نے ولید کو اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے سب میل ٹیچرز یہ سب نظارہ دیکھ کر ہکا پکا رہ گئے تھے۔ عین اسی وقت نشان نے ولید کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود ایک فیمیل ٹیچر کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی سر نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، انہوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ ایک خبر ایسی تھی کہ بہت سی اسٹوڈنٹس بھی تیش میں آ گئی اور ولید کو مارنے لگے۔ وہ سب سے کہتا رہ گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اندر ہی اندر نشا بڑی خوش تھی کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہاں تک کہ وہاں پولیس پہنچ گئی تھی اور لڑکوں نے ولید کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ بنا کچھ کیے ہی وہ بدنام ہو گیا تھا، ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی بہت سے صحافی بھی کالج پہنچ چکے تھے۔ یہ خبر نشا کے والد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ ولید یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ سر نے مجھے کمرے میں بلوایا تھا، کہہ رہے تھے کہ تمہارا ٹیسٹ پیپر تمہیں دینا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو سر نے زبردستی میرے ساتھ سب کچھ کر لیا، انہوں نے میری عزت برباد کر کے رکھ دی۔
نشا جتنی مغرور اور گھمنڈی تھی، ضدی تھی، اتنی ہی بے وقوف بھی تھی۔ اس کو بدنام کرنے کے چکر میں خود کو بھی بدنام کر چکی تھی۔ بھلا ایسی لڑکی کو کون اپناتا جس کا تماشا لگ چکا ہو، جو اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہو کہ اس کے ساتھ یہ گناہ ہوا ہے۔ ولید تو یوں تھا کہ جیسے اس کے سر پر آسمان گرا ہو۔ ساری زندگی عزت کمائی تھی، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ نشا کا گلا دبا دے، اسے جان سے مار ڈالے۔ جیسے ہی نشا کا باپ اور پولیس وہاں پہنچی، نشا کا باپ پولیس سے کہنے لگا، اس لڑکے کو گرفتار کر لو اور میں اسے پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولید کی والدہ گھر میں بیمار پڑی تھی، انہیں تو یہ خبر تک نہیں تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو چکا۔ پولیس دھکے مارتی گھسیٹتی ہوئی ولید کو لے کر جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی سب سے مار کھا کر بالکل سرخ لال ہو چکا تھا، چہرے پر خروچوں کے نشان تھے اور ہونٹ اور ناک سے خون بھی آ رہا تھا۔ جس پل وہ نشا کے پاس سے گزرا تو اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا تھا، جس پر کانسٹیبل نے اس کے منہ پر ایک اور مکہ دے مارا کہ ادھر دیکھ، ابھی بھی لڑکی کو تاڑ رہا ہے، تیری عقل تو ہم تھانے لے جا کر ٹھکانے لگائیں گے۔ یہ سب کچھ ہی تو نشا چاہتی تھی۔ اس کی ساری سہیلیاں جو اس سے دور ہو چکی تھیں، وہ سب بھی اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے اس کے پاس آ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سر ولید ایسے بھی نکل سکتے ہیں، ہم تو تمہیں برا سمجھ رہے تھے، مگر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ نشا کے والد اسے گھر لے جا چکے تھے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ بار بار کئی صحافی، نیوز اینکرز گھر تک آ رہے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جس کالج میں یہ واقع ہوا ہے وہ شہر کا ایک مشہور کالج ہے، بس وہ مرچ مسالہ لگا کر یہ خبریں بنانا چاہتے تھے۔ نشا کے والد نے جب ان صحافیوں کو اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھا تو غصے سے چوکیدار سے کہا کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، دوبارہ کوئی شخص مجھے گھر کے باہر نہ ملے۔ ایک تو میری بیٹی کی عزت جا چکی ہے اور اوپر سے یہ لوگ تماشا بنانے کے لیے گھر کے باہر آ چکے ہیں۔ نشا کے والد بے حد پریشان اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ چکے تھے۔ بار بار رشتہ داروں کی کالز آ رہی تھی۔ ان کے سارے دوست جو کچھ عرصہ پہلے ان سے نشا کے رشتے کی بات کر رہے تھے، اب تو وہی نقص نکال رہے تھے۔ بھلے ہی منہ پر کوئی بات نہ کرتا، لیکن پیٹھ پیچھے خاندان کے سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر ایسی لڑکی کے ساتھ کون اب شادی کرے گا؟ کیسے پاگل ہیں بھائی صاحب، ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا تو کم از کم اس واقعے کو چھپا لیتے۔ انہوں نے تو خود ہی اس واقعے کو ہلا دیا کہ ان کی بیٹی کی عزت خیر سے ایک پروفیسر نے لوٹ لی۔ اب تو علاقے کے نیوز پیپر میں بھی یہ بات چھپ چکی تھی۔ باقاعدہ بھائی صاحب کے نام کے ساتھ نشا کا نام اور تصویر لگی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے جس کی عزت پروفیسر نے بہانے سے تار تار کر دی ہے۔ یہ نشا کی پھپھو تھی جو اپنے بھائی صاحب کے سامنے ہی بیٹھ کر یہ باتیں کر چکی تھی۔ نشا تو کمرے میں دروازہ لوک کر کے بیٹھی مزے سے چپس اور کولڈ ڈرنک انجوائے کر رہی تھی، ساتھ سافٹ میوزک لگا کر بیٹھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہوا نا، سر ولید کے ساتھ کتنا اکڑ رہے تھے میرے سامنے، ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مگر تبھی اسے اپنے کمرے سے باہر شور کی آواز آئی تھی۔ اس کی ماں چیخ رہی تھی، اس کی پھپھو چلا رہی تھی۔ وہ بھی گھبرائے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو اس کا باپ فرش پر گرا ہوا تھا۔ فوراً انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شدید سٹریس میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگر لانے میں مزید دیر کر دی جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نشا نے جب اپنے باپ کی حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں پر بھی جو لوگ نشا کے کیس کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے نشا کی تصویر بنا کر ایک مرتبہ پھر وائرل کرنا شروع کر دی کہ لڑکی کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مر گیا۔ یوں سر ولید پر لوگ پھر تانے کسنے لگے تھے۔ بر وقت علاج سے نشا کے والد بچ چکے تھے، مگر گھر آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کی تنقید اور اپنوں کی ہی باتیں سن کر یہی کہا کہ میں ولید کو جیل سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ جس پل انہوں نے اپنے وکیل سے یہ کہا تو وہ بھی دھنگ رہ گیا تھا۔ وہیں ولید کا وکیل بھی بار بار نشا کے والد سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی مثبت حل نکال لیں، بدنامی تو وہ ہے جو ہو چکی ہے۔ ولید کی والدہ سخت بیمار ہے، بار بار اپنے بیٹے کی طرف سے فکر مند ہو رہی ہیں۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا گزشتہ 5 روز سے جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ کچھ سوچ کر نشا کے والد نے ولید کو تھانے سے نکلوایا تھا
वलीद थाने से निकल तो आया था, मगर जो इसकी हालत थी, इसकी तो कमर ही जैसे एक पल को टूटती हुई महसूस हुई। इस पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था। इसकी हालत बेहद ख़राब थी। चेहरे पर नील गए निशानात थे। जिस पल वो निशा के घर हथकड़ी लगे ही आया था, निशा के बाप ने इसे देखा। दिल में इसके लिए नफरत थी, मगर इसके बावजूद हकारत से इसे देखकर कहने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी माँ बाप के पास वापस भेज दिया जाए, तो बदले में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। वलीद, जो पहले ही 2 रातों से बुखार में तप रहा था, पूरा वजूद जख्मों से चूर था। ये सुनकर तो वलीद का दिमाग तप गया। कहने लगा कि जो सज़ा आपने मुझे देनी थी, क्या वो कम नहीं है? मैं बेकसूर जेल जा चुका हूँ, फिर आपकी बेटी से शादी क्यों करूँ? जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो किस लिए ये अज़ाब मेरे सर डाला जा रहा है? जवाब में निशा के वालिद इंतहाई सख्त लहजे में कहने लगे कि अगर तुम मेरी बेटी से निकाह के लिए हामी नहीं भरोगे, तो तुम्हें ताहयात जेल में डाल दिया जाएगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरसते रहेंगे। वलीद भी बहरहाल मजबूर हो चुका था। वहीं जब निशा की माँ ने इसे बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता वलीद से तय कर दिया है, तो वो उछल पड़ी थी। कहने लगी कि नहीं, मैं सर वलीद से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। वो मुझे मार देगा, मुझसे बदला लेगा। मगर इसकी माँ इसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। कहने लगी कि पागल मत बनो, अगर तुमने इससे शादी ना की तो तुम्हारा बाप मर जाएगा। जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी है। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? अपनी माँ की बात सुनकर निशा खामोश हो चुकी थी। अगले ही रोज़ निशा और वलीद का निकाह कर दिया गया। दोनों के निकाह में मर्जी शामिल नहीं थी। वो रुखसत होकर वलीद के साथ इसके छोटे से फ्लैट में आके, जहाँ पर इसकी माँ व्हीलचेयर पर बैठी हुई इनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। इतने दिनों बाद अपने बेटे को देखकर वलीद की माँ तो रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, कर दिया ना अपनी माँ को पराया। मैं तो समझ रही थी तेरी दुल्हन को अपने हाथों से इस घर में लेकर आऊँगी, मगर तुम तो खुद ही शादी करके अपनी दुल्हन ले आए। निशा ने जब एक नज़र वलीद की माँ को रोते हुए देखा तो वह नज़रें झुका चुकी थी। शायद वो वलीद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसने आगे बढ़कर अपनी सास से सलाम किया तो वो इसे अपने करीब करके इसके माथे पर अपने लब रख चुकी थी। निशा वहाँ पर रुकी ना थी, बल्कि सीधा सामने कमरे में जाकर अपने घूंघट वगैरह को उतार कर फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या कुछ इसने सोच रखा था, मगर हुआ क्या था? वलीद को लेकर तो वो ये सब सोच भी नहीं सकते थे। कुछ देर बाद जब वलीद इसके कमरे में आया तो निशा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया, जबकि निशा अभी भी ये सोच रही थी कि इस घर में आने के बाद वो वलीद को इसकी औकात में रखेगी, इसे अपने करीब तो बिल्कुल भी नहीं आने देगी। मगर वहीं एक खौफ सा भी था कि अब तो वो इसकी बीवी बन चुकी है, कहीं वो इसके साथ वो सब कुछ ना कर दे जिसका झूठा इल्ज़ाम इसने वलीद पर लगाया था। एकदम से इसके चेहरे का रंग बदला था। वो वहीं बेड पर बैठी हुई थी। वलीद वॉशरूम से निकला, फिर बेड की जाने बढ़ने लगा। जैसे ही वो निशा के करीब आया तो वो अगले पल घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगी कि खबरदार मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको अपना शौहर कभी भी तस्लीम नहीं करूँगी। एक सन्नाटेदार थप्पड़ था जो वलीद ने इसके मुंह पर मारा था, और ऐसे कहीं थप्पड़ थे जो इसे इस वक्त मार देना चाहता था। वलीद का दिल तो यही चाह रहा था कि वो इसका गला ही दबा दे। वो थप्पड़ खाकर निशा को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस होने लगा। इसने जब अपने बाल चेहरे से हटाकर देखा, ऑइंटमेंट निकाल कर वहाँ से ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ चुका था। वो अपने गाल पर हाथ रखे रोने लगी थी। क्यों मारा है आपने मुझे? आप मेरे शौहर बन गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाते फिरेंगे। अगर मैं एक मर्तबा आपको थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर दिलवा सकती हूँ तो दोबारा ये सब कुछ करवा सकती हूँ, समझे? आप मुझे कमज़ोर मत समझिएगा, वो मुसलसल बोल रही थी, जबकि इसकी आवाज़ सुनकर वलीद को मज़ीद से मज़ीद तर नफरत हो रही थी। कुछ देर तो वो खामोशी से अपने चेहरे पर मौजूद ज़ख्मों पर वो ऑइंटमेंट लगाता रहा, मगर जब निशा इसे खामोश देकर खुद को शेर महसूस करने लगी तो गुस्से से इसने वो ऑइंटमेंट फर्श पर गिराई थी। बड़े ही जब्त करते हुए वो आगे बढ़ा और निशा को गर्दन से दबोच लिया। गुस्से से दबी दबी कराहट की आवाज़ में कहने लगा, मेरी खामोशी को अपनी जीत मत समझो निशा,
میں اگر چپ ہوں تو یہ میری شرافت ہے. میری ماں ہے جو ساتھ والے کمرے میں بیمار پڑی ہے. صرف اور صرف میری شرافت ہے. تم مجھے کمزور سمجھتی ہو؟ دراصل میں تم پر ترس کھا کر ابھی تک چپ ہوں. تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے. میرا خدا گواہ ہے، تم نے مجھے ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے. ساری زندگی ان 36 سالوں میں نے صرف اور صرف عزت کمائی تھی. عزت، اور تم نے چٹکیوں میں سے روند ڈالا. ایک پل کو ولید کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی. وہ آنسو تھے جسے وہ اپنی آنکھوں میں ہی اتار گیا. نیشا کو گردن سے دبوچ کر کہنے لگا کہ بہت شوق تھا الزام لگانے کا. میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہارے ساتھ غلط کاری کی ہے. اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو نا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل مرد اپنی آگ بجھانے کی خاطر ایک لڑکی کا استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا حشر کرتا ہے. اتنا کہہ کر جیسے ہی ولید نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو پیٹ پر پٹکا اور اس کے قریب آنے لگا تو وہ مارے خوف کے چلانے لگی تھی. دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی. وہ یوں رو رہی تھی جیسے اس سے اپنے سامنے کوئی خون خوار بیڑیا دکھائی دیا گیا ہو جو پل بھر میں اسے نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے. وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا. میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ کی ماں کی قسم، پلیز پلیز میرے ساتھ کسی بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا. ولید تو نفرت میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو اچھے سے سبق سکھائے گا، لیکن اپنی ماں کا نام سن کر وہ پوری قوت سے اپنے منہ کے آگے تکیہ رکھ کر فلک شکاف چلایا تھا. ایک غصہ تھا جو وہ نکالنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے. دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا. میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا. نیشا اس وقت گھبرائی ہوئی تھی. فرش پر گرے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اس کمرے سے بھاگ کر باہر نکل آئی تھی. پہلے تو وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کے کتنی دیر روتی رہی. اسے سچ مجھے ایک مرد ذات سے آج خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ابھی بھی اسے اپنی غلطی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے ولید کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے. وہ وہیں صوفے پر پڑی پڑی سو چکی تھی، مگر اگلی صبح اس کی آنکھ کانچ کا شیشہ ٹوٹنے سے کھلی. کانچ کی کھڑکی پر ان گنت پتھر آ کر گرے تھے. مارو مارو مارو، ولید مرد آباد، پروفیسر ولید مرد آباد، یہ وہ نعرے تھے جو گھر کے باہر لگ رہے تھے. 50-60 کے قریب کالج کے لڑکے اور کچھ محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے. ولید کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکالو اسے باہر، اس کے منہ پر کالک تھوپی جائے، اسے گدھے پر بٹھا کر اسے جوتوں کا ہار پہنایا جائے گا. پہلے تو لڑکی سے زیادتی کی اور پھر اس کے مجبور باپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا. ولید کی ایک مرتبہ پھر اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی. اس کی ماں سارے حادثے سے ناواقف تھی. شور سن کر وہ بھی گرتی پڑتی دیواروں کا سہارا لے کر باہر چلی ہے. ہانپتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، ولید بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیرے نام کو مرد آباد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ولید مجھے سچ بتا، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ تب ایک پتھر کھڑکی سے اندر آیا اور آ کر سیدھا ولید کی ماں کے سر پر لگا تھا. ولید فوراً اپنی ماں کے آگے آیا تو 2 پتھر اسے اپنے کاندھوں پر لگے تھے. اس پل نشا آگے بڑھی اور فوراً ولید کی ماں کو کمرے میں لے کر گئی تھی. وہاں پر فوراً پولیس کو بلایا گیا جس نے آ کر اس سارے مجمع کو وہاں سے ہٹایا تھا. جبکہ ولید کی ماں تو روئے ہی جا رہی تھی. بھولی بھالی معصوم سی عورت تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو مارنے کے لیے کیوں آ گئے ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ ولید خاموش تھا. اس کی شرٹ خون سے بھر چکی تھی جبکہ وہ اپنی ماں کے ماتھے پر لگنے والے پتھر کو دیکھ رہا تھا. ہوش ہو، اب پڑ گئی دل میں ٹھنڈک؟ یہی دیکھنا چاہتی تھی نا تم؟ میری ماں کو اس حالت تک پہنچا دیا. آج تک میں نے اپنی ماں کے سامنے اف تک نہیں کی. میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا آ رہا تھا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. اور تمہاری وجہ سے آج یہ مجمع میرے گھر تک آ گیا اور میری ماں کو پتھر مار دیے. نیشا اس وقت جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی. وہ رونے لگی. اپنے ہاتھوں سے ان کی مرہم پٹی کرتے ہوئے روتے ہوئے نیشا نے خود ہی ساری بات انہیں بتائی تھی، جسے سننے کے بعد وہ بھی نیشا کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ چھٹاک بھر کی لڑکی اور اتنی شاطر. ولید تم نے اس سے شادی مجبوری کے تحت کی ہے؟ نیشا روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے.
میں نے جو کیا غلط کیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس بچپنے کا انجام یوں بھی نکل سکتا ہے۔ چند روز تک تو گھر کے باہر پولیس اہلکار تعینات رہے، پھر دھیرے دھیرے یہ معاملہ بھی پرانا ہوتا چلا گیا۔ لوگ بھول گئے اور نئے مشغلوں میں مصروف ہو گئے، مگر زندگی تو ولید کی بدل کر رہ چکی تھی۔ اول تو اسے کسی کالج میں دوبارہ نوکری ملی ہی نہیں۔ یہ تو شاید اس کی ایک قسمت اچھی نکلی تھی کہ دوسرے شہر میں ایک فرم میں اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ اپنی ماں اور نشا کو لے کر وہاں چلا آیا۔ نشا کے ساتھ وہ بات تک نہیں کرتا تھا، جبکہ دھیرے دھیرے نشا نے اپنی ساس کو جانا اور پھر ولید کے مزاج کو جانا تو اسے اندر ہی اندر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ کیسے ولید جیسے شریف انسان کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گئی تھی۔ وہ دل و جان سے اپنی ساس کی خدمت کرنے لگی۔ ولید کو پہلے یہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہی لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے نشا میں اتنی تبدیلیاں دیکھی تو وہ بھی اپنی ماں کی طرف سے تھوڑا بہت مطمئن ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ نشا کا مزاج بھی اب اس گھر کے مطابق ڈھلنے لگا، مگر ولید کے دل سے اس کے لیے نفرت بالکل نہیں نکل سکی تھی۔ ایک روز رات کے وقت ولید باہر صحن میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے نشا اس کے پاس آئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ولید نے اسے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ گھبراتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں، میں نے جو کیا وہ غلط کیا، مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اب پچھتاوا ہے۔ میں نے بچپنے میں اور دولت کی آڑ میں یہ سب کچھ جانے انجانے میں کر دیا۔ ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جواب میں ولید نے بھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے صرف اتنا کہا کہ اچھا، تم سچ مچ میرا دل جیتنا چاہتی ہو؟ جواب میں نشا نے ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگا کہ اچھا چلو میرے ساتھ، ہم ابھی پولیس بلاتے ہیں اور پھر تم سب کے سامنے یہ اعتراف کرنا جو تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، صرف اور صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتی تو چلو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعتراف کرو، اپنے باپ کے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم نے اسے صرف اور صرف بدلے کی آڑ میں مجھ پر یہ الزامات لگائے۔ جب تم اعتراف کر لو گی تو میں بھی تمہیں اپنا لوں گا۔ جواب میں نشا کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے باپ کے سامنے وہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ولید کہنے لگا کہ کیا سوچا، یہی نا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مگر میرا کیا؟ میں تو ان ساری صورتحال میں بے قصور پس چکا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ بالکل بھی نہیں۔ نشا خاموش ہو چکی تھی اور ولید وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ولید کے لیے خود بخود ہی جگہ بننے لگی تھی۔ وہ ولید کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے لگی، اس کے پسندیدہ ڈشز بنانے لگی، اس کے کپڑے خود استری کرتی، اس کی ڈیزائن خود سنبھال کر رکھنے لگی کہ بس کسی طرح ولید کے دل میں اس کی جگہ بن جائے۔ اکثر وہ اس کے قریب ہونے کی بھی کوشش کرتی، مگر ولید گہری سانس خارج کر کے بس ایک روایتی مرد کی طرح ہی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روز تقریباً رات کے 9:45 کا وقت تھا جب نشا نے ایک خوبصورت سی نائٹی پہنی، اپنے بال کھولے اور ہلکا ہلکا میک اپ کر کے ولید کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں یہی تھا کہ باقی مردوں کی طرح ولید بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اگر وہ اس کے سامنے سجی ہوئی جائے گی، کچھ وقت گزارے گی تو خود بخود ہی وہ پگھل جائیں گے اور اسے معاف کر کے اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر لیں گے۔ آخر کو انہوں نے اس زندگی کو کبھی نہ کبھی تو شروع کرنا ہی تھا، اس لیے اس مرتبہ شروعات نشا نے ہی کی تھی۔ وہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے جب ولید کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ رات کے اس پل نشا کو اس روپ میں دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی چکا تھا۔ بچہ تو وہ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوسری جانب وہ رخ پھیر گیا۔ نشا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہیں اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھیں ولید، میں جانتی ہوں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مجھے اس کا احساس ہے۔ میرے والد میری وجہ سے اس حالت تک پہنچ گئے، اگر میں انہیں جا کر حقیقت بتاؤں گی تو نہ جانے ان پر کیا اثر ہوگا۔ میں نے جو غلط کیا میں اس پر آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور میں اس کے بدلے میں اپنا آپ کو سونپ دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں نئی زندگی شروع کریں۔ میں آپ کو آپ کی بیوی بن کر تمام تر فرائض انجام دینا چاہتی ہوں، شاید اسی طریقے سے میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ اتنا کہہ کر نشا کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر آنسو جھلملانے لگے تھے۔ ولید بھی آخر کو ایک مرد تھا،
ایک نظر اس نے نشا کے حسین سراپے کو دیکھا۔ اس کی خاطر وہ کتنی بدل چکی تھی۔ کہاں اس کی پہلی ملاقات میں ملنے والی کس قدر ماڈرن مغربی لباس پہننے والی امیر کبیر باپ کی بیٹی، اور کہاں اب اس سے شادی کے بعد اس نے ایک مرتبہ بھی اس سے ضد نہیں کی تھی کہ اسے باہر کھانا کھلا کر لائے، اسے گھمانے لے کر جائے یا پھر بڑے بڑے مالز میں شاپنگ کروائے، بلکہ وہ خود ہی اپنی ماں کے لیے بھی سوٹ لاتا تھا اور نشا کے لیے بھی اس نے ہی لائے تھے۔ جب جہاں نشا وہی کپڑے پہن لیا کرتی تھی جو پوری طرح خود کو ولید کے ماحول میں ڈال چکی تھی۔ ولید نے گہری سانس خارج کی اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے ایک جانب کو رکھ دیا۔ چاہتا تھا کہ نشا یہ ساری تیاری اسی کی خاطر کر رہی ہے۔ اس نے نشا کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ کوئی بے حد سخت مزاج مردوں میں سے بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے نشا، شادی کے 5 ماہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں اپنا لیتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی میں آگے بھی بڑھاؤں گا، مگر جس طرح مجھے تمہیں اپنانا چاہیے تھا ویسے میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت، اس کا مان سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی ماں باپ کی عزت کو روندے جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں تمہارے سارے حقوق دینے کو تو تیار ہوں، مگر کبھی بھی تمہیں وہ مقام اگر نہ دے سکا جو کہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ نشا گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ دراصل اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو خود ہی ماری تھی۔ وہ رات بلا شبہ اس کی اور ولید کی زندگی کی شروعات کی پہلی رات تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے وجود کا حصہ بنا چکے تھے، مگر پھر بھی ایک رنجش تھی جو ولید کے دل میں رہ گئی تھی۔ نشا سوچ چکی تھی کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی، وہ اپنی سر توڑ جان لگا دے گی، ولید کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات بھر کر ہی دم لے گی۔